खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाप में से उस वक्त एक आदमी यहाँ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरहसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। इस तौर से यूहन्ना शहादत देने के लिए ज़ाहिर हुआ। और जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया और कहा, मैं तो अल-मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने इससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। क्या तू अल-नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा ईशाया नबी ने कहा है, मैं हूँ पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे। और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अल-मसीह है, ना इलियास, ना अल-नबी, तो फिर इस्तबाग क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाग देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूँ। ये बातें उर्दन के पार बैतनिया में वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना इस्तबाग देता था। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। आप सबको आमद का तीसरा इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकमा कलीसिया गौदाते संडे, जो लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़, जो रिजॉइस इंग्लिश के लफ्ज़ को ज़ाहिर करता है, और हम सब के लिए उर्दू ज़ुबान में ये लफ्ज़ खुशी का इतवार कहकर इस इतवार को बुलाया जाता है और पुकारा जाता है। सबसे पहले तो इस इतवार की रूहानियत पर गौर करने की ज़रूरत है। क्यों इसे खुशी का इतवार कहा जाता है? आमद के दिन शुरू हैं और आमद के दिन में ये तीसरा इतवार खुदावंद के हुजूर में खुशी का इतवार क्यों कहकर पुकारा जाता है और दिया जाता है। साल के दौरान 2 इतवारों को ये लक़ब दिया गया ताकि वो खुशी के इतवार कहलाएं, और रोज़ों के दौरान हमारा चौथा इतवार और आमद के दिनों के अय्याम में तीसरा इतवार खुशी का इतवार कहलाता है। और रोज़ों के दौरान इसलिए कि वो दरमियानी हफ्ता है, 7 इतवार होते हैं रोज़ों के दौरान, और उनमें से दरमियानी हफ्ते को मखसूस किया जाता है ताकि इस बात को समझा जाए। और आज आमद के दौरान तीसरा इतवार हमें दिया जाता है ताकि हम इस इतवार की रूहानियत पर गौर कर सकें। और साथ ही साथ जिस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, आज जब हम आमद के तीसरे इतवार पर पहुँचे हैं तो खुशी का इतवार मनाते हुए हमें महसूस करना है कलीसिया इसके पीछे क्या मतलब हमें देना चाहती है। आपको याद होगा जब हमने पहले आमद का इतवार मनाया तो मैंने बताया पहले 2 इतवार हम खुदावंद की दूसरी आमद पर तवज्जो करते हैं, और आज जब तीसरा इतवार शुरू होता है तो आज से तलावतें हमें खुदावंद यीशु मसीह की जो पहले वो हमारे दरमियान आया 2020 साल पहले, वो जो हमारे दरमियान मुतजस्सद हुआ 2020 साल पहले, जो मुक़द्दसा माँ मरियम की कोख से जिसने जन्म लिया, उसके मुतल्लक की बातें शुरू हो जाती हैं, उसके मुतल्लक पेशन गोइयाँ शुरू हो जाती हैं ताकि लोगों को एक नई सोच दी जा सके। और इसलिए इस हफ्ते के दौरान और अगले हफ्ते के दौरान हम बार बार वो बातें सुनने की कोशिश करेंगे, उन बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें खुदावंद यीशु मसीह की पहली पैदाइश की जो ज़िंदगी है, माहौल है
اور لتوریا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کا موقع مل سکے۔ تو آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کے لیے کلیسیا اس اتوار کو خوشی کا اتوار کہہ کر پکارتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آمد کا آج تیسرا اتوار ہے، اور پہلے اتوار میں جب باتیں کی گئیں تو اشعیا نبی کی شخصیت ان تینوں اتواروں پر حاوی ہے۔ پہلے اتوار کی جب تلاوتیں کی گئیں تو اس وقت کے ماحول کو سمجھنا بڑا ضروری تھا۔ بنی اسرائیل قوم جو جلاوطنی کی صورت میں اپنے ملک سے جا چکی تھی، یروشلم تباہ ہو چکا تھا، ہیکل تباہ ہو گئی تھی، اور لوگ بار بار جلاوطنی کی صورت میں یہی خبریں پا رہے تھے، یہی باتیں ان سے کی جا رہی تھیں کہ ہمارا شہر برباد ہو گیا، ہماری ہیکل برباد ہو گئی، اب ہم جلاوطن ہیں۔ اور اس وقت میں جب وہ مایوس ہیں، جب وہ ڈرے ہوئے ہیں، تو اشعیا نبی پکارتا ہے ڈرو مت۔ انہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ دوسرے اتوار جو پچھلا اتوار گزرا ہے، اور اگر آپ نے غور کیا ہو اور پچھلے اتوار کے کلام کی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہ گئی ہوں، تو ماحول وہی ہے۔ لوگ جلاوطنی کی صورت میں ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل پریشان ہیں، لوگ اپنے اپنے آباء و اجداد اور اپنی پاک سرزمین پر سوچتے ہوئے پریشان ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور آواز کیا آتی ہے؟ تسلی دو میری امت کو، تسلی دو۔ جو پچھلے اتوار ہم نے سنا، جو مایوس ہیں انہیں تسلی دے دو، جو ناخوش ہیں انہیں یہ خبر پہنچا دو، اور ان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ خداوند ہی تسلی دینے والا ہے۔ آج اشعیا نبی ایک بار پھر کچھ نئی باتوں کی صورت میں ہمارے سامنے بات کرنا چاہتا ہے۔ آج وہ اس ماحول اور مزاج کو بدلنا چاہتا ہے جس میں مسیح کی آمد، مسیح کا آنا اور اس کی آمد سے دنیا میں جو تبدیلی آنے والی ہے اس پہ بات کرتا ہے۔ اور اس تبدیلی اور اس آمد کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں، اور کچلے ہوئوں کو آزادی دوں۔ اشعیا نبی بتانا چاہتا ہے یہ ساری برکات، یہ سارے فضائل، یہ ساری خوشیاں جو خداوند کے وسیلہ سے ملنے والی ہیں وہ مسیح کے وسیلہ سے ملیں گی۔ اس پر روح خداوند ہوگا۔ اور اشعیا نبی اپنے مشن کو یسوع مسیح کی آمد سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہے، اور اس کا مشن ہے خوشی کی بات کرنا، خوشی کا پیغام دینا، خوشی کی بشارت دینا، خوشی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ اور خوشی خداوند کے حضور اس بات کی ہے کہ یسوع مسیح خداوند دنیا میں آ رہا ہے۔ آج آمد کا تیسرا اتوار منایا جاتا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں، لوگ سوچ سکتے ہیں، لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہمیں کیسی خوشیاں منانی چاہیے؟ ایک طرف کرونا وائرس، ایک طرف ہر لوگ نئے نئے مریض اور نئے نئے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہر روز کئی ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اور آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، افسوس ہے ہمیں بھی اس بات کا، ہم بھی دکھ میں ہیں۔ جمعے کے روز ہمارے دو فادرز، ایک فیصل آباد میں اس کی ڈیتھ ہوگی، ایک کی حیدرآباد میں ڈیتھ ہوگی۔ حیدرآباد میں فادر نیکو جو مشنری تھے، اور فیصل آباد میں فادر شہزاد نعمت جو خداوند کے حضور خوشپور دھرتی کے فرزند تھے۔ اور کل کا دن جیسے ہی صبح ہوئی، پاک ماس کے بعد ہمارے بشپ صاحب جو کوئٹہ کے بشپ وکٹر ہیں، وہ خداوند میں سو گئے۔ اب کوئی کہے کیسی خوشیاں منا رہے ہیں ہم، کیسی خوشی کی بات کر رہے ہیں ہم، کیسے اس دکھ اور تکلیف اور مصیبت میں پیغام دیا جا رہا ہے خوشی کرو۔ حقیقی طور پر اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں وبائیں جتنی مرضی آئیں، دنیا میں مصیبتیں جتنی مرضی آئیں، تکلیفیں جتنی مرضی آئیں، اموات جتنی مرضی ہوں، جتنا مرضی دکھ اور اذیت خداوند کے حضور آئے، 2020 سالوں کے دوران ہمیشہ سے کلیسیا نے ایک ہی سبق دیا ہے، جب مصیبت ہو، جب دکھ ہو، تکلیف ہو، اور جب
متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب کو پڑھا جائے تو خدا کے حضور کلیسیا کی بتائی ہوئی لتوریہ آمد کا تیسرا اتوار یسوع مسیح کی آنے کی خوشی اور اس کی بشارت یہی بتاتی ہے. خوشی اس بات میں نہیں کہ سب کچھ ملے، خوشی اس بات میں بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم مصیبت میں ہوں تب بھی خوشی پر غور کیا جائے. اتنے لوگ جو قربان ہوئے، اتنے لوگ جن کے سر کٹے، اتنے لوگ جنہوں نے مسیح کی خاطر اپنا خون بہایا، اتنے لوگ جنہیں زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، اتنے لوگ جن کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. کلیسیا نے 2 ہی بڑی چیزیں منانے کے لیے کہا. ایک محبت کی بات کی، کسی سے نفرت کی بات نہ کرو، اور دوسری خوشی منانے کے لیے کہا. متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب، مبارکبادیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو اعلان کیا جاتا ہے جب لوگ میرے نام سے تمہیں ستائیں، لان تان کریں اور برا بھلا کہیں تو کیا کرو؟ رو، خوشی مناؤ اور شاد ماہو. یہ خداوند کا پیغام ہے. خوشی مناؤ، شادمانی کرو اور خداوند کے حضور اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرو. آج ایک بار پھر پاک ماں کلیسیا ہمیں اس بات کی تعلیم دینا چاہتی ہے کہ ہم انتظار کریں، دیکھیں، تیاری کریں اور اس خوشی کی طرف توجہ کریں جو ہماری دھرتی پر آنے والی ہے، اور وہ خوشی خداوند یسوع مسیح کی آمد کی خوشی ہے. اسی لیے کہا گیا غم مٹ جائے گا، موت ختم ہو جائے گی اور ناخوشی جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی. تمہارا رونا ہنسی میں تبدیل ہو جائے گا. تمہاری آنکھوں کے میں سارے آنسو پونچھ دوں گا. یہ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کی آمد کی تسلی ہے. اور اسی لیے اشعیا نبی اس سارے واقعات کو ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور ہمیں بتانا چاہتا ہے. ان سارے حالات میں جو مشکل کے حالات ہیں، بیماری اور پریشانی اور تنگی کے حالات میں، اس میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے. اس میں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اس میں اپنے ایمان کو جانچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں اپنے زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سقراط کا ایک شاگرد تھا جسے ہمیشہ فخر ہوتا تھا اس بات پر کہ سقراط کے اندر جو حکمت ہے وہ بڑی اعلیٰ قسم کی ہے. اور یہ یونانی ماحول اور یونانی ماحول میں بسنے والے یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ایک دن ایک اس کا شاگرد جا کر دیوتاؤں سے دعا کرتا ہے اور دیوتاؤں سے سوال کرتا ہے کیا سقراط سے بڑا کوئی حکمت والا شخص دنیا میں ہے؟ تو دیوتاؤں سے کہتے ہیں نہیں کوئی سقراط سے بڑا دنیا میں حکمت والا کوئی شخص نہیں ہے. دیوتا اس شخص کو بتا دیتے ہیں اور یہ شاگرد اس کا واپس آ کر سقراط کو بتاتا ہے میں نے دیوتاؤں سے پوچھا تھا تم سے زیادہ حکمت والا دنیا میں کوئی شخص ہے؟ تو دیوتاؤں نے بتایا سقراط سے بڑا دنیا میں کوئی عقل مند شخص نہیں ہے، حکمت والا شخص نہیں ہے. سقراط جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں تو حکمت والا نہیں ہوں، میرے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے. لیکن اس کے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا، اب میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے جس کے پاس سب سے زیادہ حکمت ہے. اور وہ شروع کرتا ہے سیاسی لوگوں کے پاس جاتا ہے. سیاسی لوگوں کے پاس جن کی بڑی تقریریں، جن کے بڑے بڑے آرگیومنٹ جو لوگوں کو مطمئن کرتے، لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتے اور لوگوں کی بہت سارے ہجوم اکٹھے کر لیتے. تو سقراط جب ان سے رحم کی بات کرتا ہے کہ رحم سیاسی لوگوں کے نظر میں کیا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ رحم بنیادی طور پر کیا ہے. کہتا ہے ہم سے بات کرو، ترقی کی بات کرو. سیاسی لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں. تو کہتا ہے یہ رحم کو نہیں سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ان کی حکمت کا لیول ایک لیول تک ہی رکا ہوا ہے. پھر شاعر کے پاس جاتا ہے. شاعر دنیا کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھ کر نظمیں اور خدا کے حضور شاعری کرتا ہے اور لوگوں کے حالات اور واقعات پر بہت ساری شاعری کرتا ہے. لیکن شاعر کی شاعری بھی ایک جگہ پر آ کر رک کر بیٹھی ہوئی ہے
کہ صرف لوگوں کے حالات اور واقعات اور اپنی شاعری پر وہ فخر کرتا ہے، میری شاعری ہی سب سے زیادہ اچھی ہے. کہتا ہے اس کے پاس بھی حکمت میں کچھ نہیں ہے. ایک کاریگر کے پاس جاتا ہے، کام کرنے والے کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو کام میں کرتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے، دھرتی پر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو میرے جیسا کام کر کے دکھائے. یہ بھی اسی سوچ کا شکار ہے اور اپنی حکمت کی محدود ہونے کی عکاسی کرتا ہے، اپنے آپ سے ناواقف ہے. تو اس طرح سے سقراط جب ان تینوں کو دیکھتا ہے تو آخر میں سوچتا ہے علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانے، اپنے آپ کو جانچے. نالج از دا کی، اس کی جو چابی ہے وہ علم ہے. اور علم یہ ہے کہ انسان، جو سقراط کا فلسفہ تھا، نو دائی سیلف، اپنے آپ کو جانو میں کون ہوں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. آمد کے دن ہمیں بلاتے ہیں، جس کی انتظاری کر رہے ہو، جس کی خوشی منا رہے ہو، اس تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو آپ کون ہو، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کی امید کیا ہے، آپ کس کی طرف جانے کے لیے سوچ رہے ہو، آپ کی سوچ اور حکمت کہاں پر رکی ہے. اور حکمت یہی بتاتی ہے جب ہم اپنے آپ کو جان لیں گے میرے اندر کیا خامی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، اور میں کس طرح سے خداوند کے حضور زندگی کی برکت پا سکتا ہوں. اور اسی لیے زبور نویس کہتا ہے ناتواں گھٹنوں سے کہو کہ مضبوط ہو جائیں، جو کمزور ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ مضبوط بنے، کیونکہ خداوند آ رہا ہے. اور اگر ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم خداوند کے حضور کسی بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں. آج اسی سمجھ کو بڑھانے کے لیے ہمارے سامنے ایک نئی شخصیت رکھی گئی، وہ یوحنا اصطباغی ہے. پچھلے اتوار ہم نے بہت ساری اس کی باتیں کی. میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا کیا جائے، جو ناہموار ہے وہ ہموار کیا جائے. آج ایسی کوئی بات نہیں ہے، شخصیت وہی ہے. انجیل نویس ایک اور نئے انداز سے، کیونکہ پچھلے اتوار ہم نے مرکز کی انجیل سے سنا، آج یوحنا کی انجیل سے سن رہے ہیں. مرکز اسے اور طریقے سے اشعیا نبی میں دیکھتا ہے اور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. آج یوحنا اصطباغی ایک نئے انداز سے اس کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جو اپنے آپ کو جانتا ہے میں کون ہوں، جو دنیا اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ میں کون ہوں. یوحنا اصطباغی کہ آج نہ اس کی لباس پہ بات کی جاتی ہے، نہ اس کے کھانے پہ بات کی جاتی ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، اس پہ بھی بات نہیں کی جاتی. بلکہ آج جب کلام پڑھا جاتا ہے، کلام بیان کیا جاتا ہے، یوحنا رسول کا جو خدا کے حضور کلام ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے اور یوحنا اصطباغی کی باتیں ہو رہی ہیں. دو ہم نام شخص ایک دوسرے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. فریسیوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے. یہ زکریا کاہن کا بیٹا ہے یوحنا اصطباغی، الزباد اور زکریا کا بیٹا ہے، اور زکریا کاہن ہے لیکن یہ کہانت کے کام نہیں کر رہا. اگر کاہن کا بیٹا ہے تو اسے تو ہیکل میں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ کاہن کا بیٹا ہے تو اسے اندر ہیکل کے اندر قربانیاں چڑھانی چاہیے تھیں. لیکن یہ بیابان میں کھڑا ہو کر کبھی پکارنے والے کی آواز اور کبھی بپتسمے دے رہا ہے. لوگوں کا سوال ہے تو کون ہے؟ جاننا چاہیے. ہے تو یہ ایک کاہن کا بیٹا، لیکن باہر بیابان اور دریائے اردن کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ وہاں لوگوں کو بار بار بلا بلا کر توبہ کی دعوت دے کر بپتسمہ دیتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. سوال کیا جاتا ہے
کیا تو المسیح ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ میں نہیں ہوں۔ سوال کیا جاتا ہے کیا تو الیاس ہے؟ میں نہیں ہوں۔ کیا تو نبی ہے؟ میں نہیں ہوں۔ اور آج ہم سے ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا جائے، ہم جو نہیں ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنا جانتے ہیں، جو ہم نہیں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو ہمارا رتبہ نہیں ہے وہ رتبہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تب بھی ہم بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو باتوں میں بڑا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ نہ تو المسیح ہے، نہ تو الیاس ہے، نہ تو نبیوں میں سے کوئی ہے، تو پھر ہے کون؟ میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ اگر مسیح کی بات کرتے ہو تو میں تو اس قابل بھی نہیں کہ میں اس کی طرح کھڑا ہو سکوں، بلکہ اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، اور ہم کہتے ہیں وہ کم ہو اور میں بڑھوں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں۔ یوحنا استباغی جانتا ہے میں کون ہوں۔ نہ میں مسیح ہوں، نہ میں النبی ہوں، نہ میں الیاس ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ بڑھے اور میں گھٹوں، کم ہوں۔ اور یہ بڑا ضروری ہے جاننا میں کون ہوں۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ کئیوں کو آگ میں گر کر، ایمان لا کر، اپنے جسم جلا کر اور خدا کے حضور یہ اذیتیں پا کر، یہ مصیبتیں سہ کر، یہ دکھ سہ کر، اپنے آپ کو قتل کروا کر، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر، زندہ تیل کی کڑائیوں میں ڈال کر شاید یہ فخر پانا ہے کہ ہم مسیح کے ہیں۔ میں مسیح نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میں الیاس نہیں ہوں۔ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ میں جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ میری عاجزی اور انکساری جو ہے وہ فرق قسم کی ہے، میری زندگی فرق قسم کی ہے۔ میرے فخر کرنے پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر الزام، ایک دوسرے کی بےزتی، ایک دوسرے کو دبانا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو گرانا چھوڑ دیں۔ ہماری ہستی یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، اور جب مرتے ہیں دنیا سے تو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جب مرتے ہیں تو دوسرے ہمیں کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں اور طرح سے۔ ہمارے وہ پرانے جو ہماری دنیا میں دکھاوے کے کپڑے ہیں وہ اتارے جاتے ہیں۔ ہماری ہستی کیا ہے؟ لیکن یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر مسیح کی طرف آنا اور خوشی منانے کا منظر جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ مصیبت، دکھ، تکلیفیں یسوع پر بھی آئیں، لیکن راستے میں آنے والی اپنی ماں کو تسلی دی، ویرونیکا کو خوبصورت تصویر دی، راستے میں ملنے والی خواتین کو تسلی دی، مجھ پر مت رو، صلیب سے سب کو پیغام دیا، اے باپ انہیں معاف کر۔ خوشی کیسے دینی ہے؟ دکھوں میں خوشی دیکھنا ہی بنیادی طور پر مسیحیت کا شیوا ہے، جسے سمجھنا ہے۔ یہ بات سمجھنی ہے ہم کس طرح مصیبت میں خوشی پا سکتے ہیں۔ لیکن خوشی پھر کیا ہے؟ خوشی ایسی جو صرف چند لمحے کی ہو؟ آپ کے دل میں خواہش ہو میرے پاس بڑے سے بڑا خوبصورت گھر ہو، مل جائے، 2 دن بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اب کیا کریں؟ کپڑے حاصل کرنے کی خوشی، جاب حاصل کرنے کی خوشی، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ خوشی جب تک اندر نہیں ہوگی، جو محسوس نہیں کی جائے گی، جو دائمی نہیں ہوگی، جو مسیح کے لیے نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقی خوشی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گرو اپنے ایک چیلے کو کہتا ہے جاؤ، اب تو نے 15 سال میرے ساتھ گزار لیے ہیں، اب میں چاہتا ہوں تو جا اور ذاتی طور پر خدا کا کوئی تجربہ کر کے آ۔ وہ جاتا ہے، اپنے گرو کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔
1 سال گزرتا ہے، دوسرا سال گزرتا ہے، تیسرا گزرتا ہے، چوتھا گزرتا ہے، ایسے ہی 15 سال اور گزر جاتے ہیں۔ 15 سالوں کے بعد واپس آتا ہے۔ 15 سال کے بعد جب واپس آتا ہے تو اپنے گرو سے آ کر کہتا ہے، گرو میں نے تیرے سے جدا ہو کر 15 سال بڑی تپسیا کی ہے، بڑی دعا کی ہے، یوگا کی بڑی میں نے پریکٹس کی ہے، اور یوگا کی اس پریکٹس کے دوران میں نے یہ سمجھا ہے، جو میں نے خدا کا تجربہ کیا ہے وہ میں تجھ سے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا گرو میرے ساتھ آ، میں تجھے دریا کے کنارے لے کے جاؤں گا۔ جب گرو اٹھ کے چلتا ہے تو بہت سارے چیلے اور بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دریا کے کنارے جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے، میں نے دعا اور یوگا کے ذریعے سے اور تپسیا کے ذریعے سے یہ سیکھا ہے کہ میں اس پانی پر چل کر اس سائڈ پہ جا سکتا ہوں، اور جب میں اس سائڈ پہ گیا تھا پانی پر چل کر 15 سال میں نے یہ سیکھا ہے کہ پانی پر چل کر میں اس طرف کو گیا تو پھر وہاں پر مجھے خدا کا تجربہ ہوا۔ سب نے بڑی تالیاں بجائیں، سارے بڑے خوش ہوئے کہ اس نے اتنا بڑا ہنر سیکھ لیا ہے، پانی پر چلنے کا ہنر۔ لیکن گرو خاموش بیٹھا ہوا ہے، پریشان بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے 15 سال لگے ہیں اس دریا کو پار کرنے کے لیے؟ اپنی جیب سے 10 روپے نکالتا اور جو کشتی چلانے والا ہے اس کو دیتا تو وہ تجھے شاید 15 منٹ میں دریا کے پار لے جاتا، اور تو نے 15 سال لگا لیے یہ سیکھنے کے لیے کہ مجھے دریا کے اس پار جانا ہے خدا کا تجربہ کرنے کے لیے۔ کئی بار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، خدا کی تلاش کہاں کرنی ہے؟ کئی واٹس ایپ ملتے ہیں، ہم غریب بندے کو جو سبزی بیچ رہا ہے، شاید انڈے بیچ رہا ہے، شاید آج کل سردی ہے، گرم گرم انڈے کی آواز آ رہی ہے باہر سے، تو اس کو انڈا لینے جب لگتے ہیں تو اس سے قیمت پوچھیں گے، بار بار اس سے پیسے کم کروانے کی بات کریں گے۔ لیکن یہی ہم کسی بڑے سٹور پر چلے گا، ہم پوچھیں گے بھی نہیں کتنے کے ہیں، یہ 6 انڈے 120 روپے کے ملیں گے، بغیر کچھ پوچھے بغیر سوچے وہاں پہ ادا کریں گے، آ جائیں گے۔ یہ نہیں پتا کتنے پیسے انہوں نے زیادہ لیے ہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ کوئی غریب آ جائے تو ہم اس سے سوالات کرتے جاتے ہیں۔ 10 روپے دے کر کشتی کے ذریعے سے پار ہو کر 15 منٹ میں دریا پار ہو سکتا ہے اور خدا مل سکتا ہے۔ کسی غریب کے پاس جس کے پاس بیچنے کے لیے سامان تھوڑا ہے، جس نے اس سوچ کے ساتھ آج کے دور میں کرسمس کا سامان لے کر کئی لوگ تھوڑے سے ایک پھٹے کے اوپر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کئی بچوں کو شوق آتا ہے ہم چھوٹے سا اپنے گھر کے لیے یا کرسمس کی تیاری کے لیے کچھ کر سکیں، تو ہم ان سے نہیں خریدیں گے، بڑی دکان پہ جائیں گے جس کا ریٹ ہی ہم سے پتہ بہت زیادہ ہوگا، اور شاید جتنا وہ منافع کما رہا ہے اتنے میں اس بچے کی ساری چیزیں ہم لے سکتے ہیں، اور اسے اس میں بھی بچت مل سکتی ہے اور وہ خوش ہو سکتا ہے۔ کسی کو ہم خوشی نہیں دینا چاہتے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں لیکن کسی کو خوشی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ پہلے اتوار جب آمد کا پہلا اتوار تھا، میں نے ایک ہی بات کہی تھی آپ سے کہ آپ کسی کو خوشی دینا چاہتے ہیں کرسمس پہ؟ تو آپ سب نے ہاتھ اٹھائے، جی ہاں ہم خوشی دینا چاہتے ہیں۔ آپ وہ خوشیاں لے کر آ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا چاہے 2 کلو چنے، شاید 3 کلو چینی، میرا ایک چھوٹا سا ہدیہ، میرا چھوٹا سا عمل اگر کسی کی زندگی میں خوشی بھر دیتا ہے تو یہ دائمی خوشی ہے جو کسی سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ وہ تسلی، وہ پیار اور وہ محبت، وہ خوشی جو آپ خداوند کے نام میں، اس یسوع کے نام میں جس کے نام کی آج ہم نے شمع روشن کی ہے، وہ جب ہم دیں گے تو پھر وہ خوشی ہم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، وہ خوشی ہم میں رہے گی اور اس خوشی کو کوئی چھین کر ہم سے لے کے جا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے اپنے لالچ سے، اپنی بری سوچ سے اور اپنے کسی ایسے خیال سے کہ شاید یہ میری خوشی ہے، ایسے کام کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ خوشی صرف تھوڑے دیر کے لیے آپ کے پاس رہے گی۔ جو آپ کے دل میں شوق تھا،
جو کسی سوٹ کو دیکھ کر آپ کا دل بڑا پریشان ہوا کہ یہ سوٹ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ گھڑی کسی کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ گاڑی کسی کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ گھر، یہ چیزیں، وہ چیزیں، یہ چیزیں، جب ہم اس سوچ سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ خوشی دائمی نہیں بنتی ہے۔ دائمی خوشی وہ ہے، میرے پاس کیا ہے، میں اپنے آپ کو کیسے جانتا ہوں، میں نے اپنی زندگی سے نکال کر کسی کو کیا دیا ہے، وہ خوشی ہے۔ اور کسی اور کی خوشی میں جب آپ اپنی خوشی ڈھونڈو گے وہ خوشی دائمی بنتی ہے۔ اور یسوع مسیح یہی بتانے کے لیے باپ کو چھوڑ کر، آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا تاکہ زمین کے لوگ سوچیں میری اور باپ کی خوشی کیا ہے جس خوشی میں ہمیں وہ شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خوشی دیکھنے والی ہے، دیدنی ہے، اس خوشی کو منانے کی تیاری کرنی ہے اور اس خوشی میں خوش ہونا ہے۔ آج پاکماں کلیسیا ہمیں خوشی کے ساتھ اس بات کی طرف مائل کرتی ہے، حالات جیسے مرضی ہوں، آپ کے اندر کا اطمینان اور آپ کے اندر کی خوشی جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا جو مرضی سوچے، دنیا جو مرضی کہے، دنیا کے حالات اس سے برے ہو جائیں، لوگ جتنے مرضی پریشان ہو جائیں، لیکن پریشان حال لوگوں کو اس نے کہا ہے جب لوگ تمہیں میرے نام سے لعن طعن کریں، برا بھلا کہیں اور ستائیں، کیا کرو؟ خوشی کرو۔ اور خداوند کے حضور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشی مناؤ، خوشی مناؤ تاکہ ہم سب آنے والے اتوار جو کہ چوتھا اتوار ہوگا، جو کہ محبت کا اتوار ہوگا، اس تک پہنچنے کے لیے اس ہفتے اور آج کے دن اور اس لمحے کی خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اس لمحے کی خوشی یہ ہے، ہم خدا کے گھر میں ہیں اور اس کے کلام کو سننے کی خوشی کیا ہے، گیت گانے کی خوشی کیا ہے، دعا کرنے کی خوشی کیا ہے، پاک شراکت کو دیکھنے، پاک شراکت کو حاصل کرنے، یسوع مسیح کو اپنے اندر لے آنے کی خوشی کیا ہے، اور پھر آخری برکت کی خوشی جب برکت ملے اور کہا جائے عبادت ختم ہوئی، سلامتی سے جاؤ، جو خوشی یہاں سے ملی ہے اس خوشی کو لے کر جاؤ اور دوسروں میں بانٹو۔ ہم نے آج یہ برکت پائی ہے، ہم اس برکت میں تمہیں بھی شامل کرتے ہیں، تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، آؤ اور اس طرح کی برکات پانے کے لیے خداوند کے گھر میں آؤ، آؤ ایسی خوشیوں کا تجربہ کرنے کے لیے خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ خدا کرے کہ یہ خوشیاں ہمارے لیے ظاہری اور دکھاوے کی خوشیاں نہ بنیں، بلکہ دائمی اور سدا تک رہنے والی خوشیاں بنتی جائیں اور ہم ایک دوسرے کو خوشی دیتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔